نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. آج इंशाल्लाह सूरह मुम्तहिना हमारी स्टार्ट हो रही है। इसमें तो टोटल 13 आयतें हैं। ये मदनी सूरा है और ये आप समझ लें कि सुलह हुदैबिया और फ़तह मक्का के दरमियान में नाजिल हुई थी। अभी मक्का फ़तह नहीं हुआ था और सुलह हुदैबिया हो चुकी थी। इसका बैकग्राउंड ये है कि इसमें कुछ वाक़यात ऐसे आएंगे जिसके लिए ज़रूरी है कि आप जानें कि इसकी किस बारे में बात हो रही है। कि जब सुलह हुदैबिया हुई तो 2 साल के अंदर अंदर ही जो कुफ़ार थे उन्होंने अ, वो मुआहिदा जो था उसमें खिलाफ वर्जियाँ उसकी करनी शुरू कर दी और फिर फॉर्मली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मैसेज भिजवाया कि जिस तरीके से वो ये अहद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे तो ये मुआहिदा ख़त्म हो गया है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के ऊपर बाकायदा जैसे फ़तह मक्का के लिए आपने मक्के के ऊपर वहाँ पर जाके उन लोगों के ऊपर अटैक करने के बारे में एक सीक्रेट प्लानिंग शुरू कर दी। वो नहीं चाहते थे कि बहुत से लोगों को उनके उसके बारे में पता चले ताकि वहाँ पे ये ना हो कि मक्के वाले पहले से प्रिपेयर कर लें। इसी दौरान एक औरत वहाँ से जो कि एंटरटेनमेंट और गाने बजाने के उसमें थी तो वो अ, मदीने ले आ गई और जब उसको उससे पूछा गया कि वो यहाँ पर क्यों आई है क्योंकि मुआहिदा तो हुआ हुआ था कि जब भी कोई वहाँ से यहाँ पर आएगा तो उससे पूछगछ होगी, उसे वापस कर दिया जाएगा, इस तरह की तमाम चीज़ें। तो जब उससे पूछा गया कि वो वहाँ यहाँ पर क्यों आई है तो उसने कहा कि नहीं, मैं ईमान मैं नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन मैं इसलिए आई हूँ कि मैं मुफलिसी के वजह से यहाँ पर आई हूँ कि मेरी मदद की जाए। क्योंकि बदर के बाद जो थे बहुत सारे वहाँ के जो अ, कबीले के जो सरदार थे वो क्योंकि मारे गए थे बदर में, तो अब वहाँ पर वो उस तरह की महफिलें और उस तरह की चीज़ें नहीं होती थी गाने बजाने की। तो इसकी वजह से बहुत बुरे हालात थे वहाँ पे। तो वो यहाँ पर आ गई और उसने मदद के लिए उसने मदद मांगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इनकरेज किया कि उसके कुछ पैसे वैसे दे दें, उसकी कुछ मदद कर दें। इसी दौरान एक सहाबी वहाँ पे जो मौजूद थे, तो हज़रत हातिब उनका नाम था, वो यमन से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कबीला उस तरह से नहीं था। तो अब जबकि उनको पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के ऊपर उस तरह से वहाँ पे लोगों पे अटैक करने जा रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि उनके क्योंकि बीवी बच्चे अभी वहीं पे थे मक्के में, तो उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि कुफ़ार के दिल में कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए क्योंकि वो ये तो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह तो होगी, मक्का तो फ़तह कर लेंगे वो, लेकिन इन लोगों के दिल में कि ये ना हो कि हम अटैक करें और उनके दिल में वो मेरे इस तरह की कोई ख़बर उन तक पहुँचे और उसके खौफ से वो जो हैं मेरे घर उस गुस्से में वो मेरे घर वालों को, मेरे बीवी बच्चों को नुकसान पहुंचाएं। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह की अगर मैं खबर वहां तक पहुंचा दूं तो उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर मेरे बारे में आ जाएगा और वो मेरे घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये जो सारा औरत थी, इसके हाथ आपने एक लेटर भिजवाया, वो जो सहाबी थे, तो उनके हाथ एक लेटर भिजवाया कि ये अगर खबर वहां तक पहुंच जाएगी तो वो लोग ज़रा रियायत करेंगे। तो उनके दिल में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं थी या कोई उनकी कोई इस तरह की, आप समझ लें, कोई गद्दारी का पहलू नहीं था, लेकिन उनकी बस अपनी फैमिली की तरफ से कंसर्न था क्योंकि वो ये तो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह याब होंगे, उन्हें फतह नसीब होगी। ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही के ज़रिए पहुंचा दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को और एक और सहाबी को उनके साथ भेजा और बताया कि ख़ास उस मुकाम पर वो औरत वहाँ पे मौजूद है, वो वापस मक्के जा रही है और वो उसके पास वो लेटर है, वो लेटर लेकर आओ। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे हज़रत अली और एक और सहाबी को वो साथ लेके वहाँ पर गए, तो वो औरत जो थी वो खड़ी हो गई कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने अपनी जो उसकी चुटिया थी उसके अंदर वो लेटर उस तरह से पिरो के ऐसे जैसे आप समझ लें कि अपने बाल इस तरह से बना लिए थे कि वो उसमें छुप जाए कि अगर कोई मेरी तलाशी भी ले तो ना मिले। तो खैर उन्होंने
اس کی سارا سامان وامان تلاش کیا، سب کچھ دیکھا تو کچھ ملا نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھو، ہمارے جو نبی ہیں انہوں نے یہ بتا دیا کہ تمہارے پاس وہ لیٹر ہے، تو انہوں نے جو کہا ہے وہ تو سچ ہے۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ کچھ تمہیں بری طریقے سے سرچ کیا جائے، تو تم شرافت سے وہ لیٹر ہمارے حوالے کر دو۔ تو اس نے فوراً اپنی وہ بال کھولے اور وہ لیٹر ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لیٹر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو انہوں نے، وہ جو صحابی تھے جنہوں نے وہ لیٹر بھیجا تھا، انہیں بلوا لیا، اور خیر، کیونکہ ان کی نیک نیتی تھی، ان کی کچھ طرح سے کوئی بری نیت نہیں تھی کہ اسلام کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز آ، جاننے کے باوجود ان کو معاف کر دیا۔ تو اس سے ریلیٹڈ یہ آیتیں جو ہیں یہ اتری ہیں، جو شروع کی ہم آیتیں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کا جو ٹائم تھا، اس میں جو مسلمان عورتیں وہاں پر آئیں، ان سے ریلیٹڈ بھی جو رولز ہیں وہ آج کی انشاءاللہ آیتوں میں ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق۔ اے اہل ایمان، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اب یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو وہ جو اللہ کے اور ان کے دین کے اور تمہارے دشمن ہیں، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی اور محبت کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ یعنی کہ جو ایمان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے تھے، ان کا انہوں نے کھلا انکار کر دیا ہے، تو وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں، تو ان کے ساتھ دوستی یا ان کی طرف کوئی پیغام اس طرح کے مت بھیجو۔ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم لوگوں کو صرف اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں، مطلب اس وجہ سے تمہیں مکے سے نکال دیا تھا کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ اپنے رب پر۔ اگر تم نکلے تھے میرے رستے میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کے لیے، تو تمہارا یہ طرز عمل اس کے منافی ہے کہ وہاں پہ کوئی دوستی کا پیغام یا کوئی اس طرح کا پیغام وہاں پہ بھیجا جائے۔ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ تم انہیں خفیہ پیغامات بھیجتے ہو محبت اور دوستی کے، اور میں خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے تو وہ یقیناً سیدھے رستے سے بھٹک گیا ہے۔ مطلب اس طرح کے کوئی پیغام، اس طرح کی کوئی بات ان تک نہ پہنچاؤ کہ تمہیں لگے گا، کیونکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید اس کی وجہ سے وہ میری فیملی کے ساتھ کوئی رعایت کر دیں، یا اگر اس طرح کی کوئی خبر ان تک پہنچ جائے تو یہ نہ ہو کہ وہ میری فیملی کو قتل کر دیں، میری بیوی بچوں کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ تو ان کی جو نیت تھی وہ یہ تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ چیز تمہیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس حق پہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر وہ تمہیں کہیں پا لیں تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے۔ مطلب تمہاری طرف سے تو اس طرح کا کوئی پیغام جا رہا ہے، لیکن ان کی طرف سے کیا رویہ ہوگا کہ اگر وہ تمہیں کہیں پا لیں گے تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے۔ اگر وہ تمہیں کہیں پا لیں تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور تمہاری طرف بڑھائیں گے وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برے ارادے کے ساتھ، مطلب تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ان کی شدید خواہش ہوگی کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، مطلب واپس اپنے اس پرانے دین کی طرف پلٹ جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہاری رحمی رشتے اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہماری فیملی ہے، فیملی ٹائز ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحمی رشتے اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن۔ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا ہمارے لیے ہماری زندگی میں کیا امپیکٹ ہے؟ شاید کیا ہم لیسن نکالتے ہیں اس سے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم اپنے رحمی رشتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر دیتے ہیں۔ ہم یہ ہوں کہتے ہیں کہ نہیں، پیرنٹس ہیں یا سبلنگز ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں یا ان کی محبت میں ہم کچھ ایسا غلط کر بیٹھتے ہیں تو آئی ہوں تھنک یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے مطلب اگر وہ غلط کریں اور تم انہیں منع نہیں کر رہے ہو یا میری حدود کو کراس کر رہے ہو تو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس دن، لائک وہ تمہیں ایگزیکٹلی، نہیں بچائیں گے۔ اور اس کے برعکس ہماری کون مدد کر سکتا ہے اس دن؟ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو اس کا لیسن یہ ہے کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحمی رشتے اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن۔ جو جو آپ کو کوئی فائدہ، کوئی آپ کی مدد کر سکتی ہے ذات، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ان سے تعلق مضبوط کیا جائے، ان سے اپنی ایک ہوتا ہے نا ون ٹو ون کانورسیشن، ان سے دعائیں، ان سے، اور تعلق مضبوط کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان عبادات میں، بلکہ اپنے عمل میں بھی، اپنی روزمرہ کی زندگی کے ڈیسیجنز میں بھی ان چیزوں سے تعلق مضبوط ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ بات مانتے ہیں، جو انہوں نے احکام دیے ہیں، جب آپ ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو وہ تعلق آج مضبوط کیا جائے، کیونکہ اس دن ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ہی دنیا میں ہمارے کوئی کام آ پاتا ہے اور نہ ہی آخرت میں ہمارے کوئی کام آ پائے گا، جتنا مرضی قریبی، جتنا مرضی محبت کا رشتہ ہو۔ اس دن کہتے ہیں نا نفسی نفسی کا دور ہوگا، تو نفسی مینز میری جان مجھے بخش دیں، مجھے بچا لیں، باقیوں کو جہنم میں ڈال دیں۔ اس دن یہ والا دور ہوگا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ دن قائم ہوگا، قیامت کا دن۔ تو اس دن ہر انسان کہہ رہا ہوگا بس مجھے چھوڑ دیں، مجھے بچا لیں آپ، باقی جس مرضی کو اپنے جہنم میں ڈالنے ڈال دیں۔ نہ کوئی باپ کسی بیٹے کے کام آئے گا، نہ کوئی ماں کسی بیٹی کے کام آئے گی، نہ کوئی بیٹی اپنے کسی کے کام، مطلب کوئی کسی کا کچھ مدد نہیں کر سکے گا الا باذن اللہ۔ اچھا، ادھر میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک تو حافظ قرآن ہے، وہ اپنے ساتھ اتنے بندوں کو جو ہے وہ جنت میں لے کر جا سکتا ہے، ہوں اور کوئی ماں ہے بہت زیادہ نیک ہے تو وہ اپنی اولاد کی خاطر بخشش کا سبب بن سکتی ہے، بیٹے اس طرح ہر سے وہ پھر عمل یہ بن سکتا ہے، دیکھیے جو عمل انہوں نے آگے بھیجا ہے نا، وہ عمل بن سکتا ہے۔ اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچے کے حفظ کے لیے، حافظ قرآن بنانے کے لیے بہت بڑی تگ و دو کی ہے، اور نہ ہی صرف وہ لفظ سکھا دے نا، بلکہ اس کے اوپر عمل کروایا ہے، تو پھر آپ دیکھیں نا کہ یہ تو پھر وہ اس نے محنت کی ہے اس چیز کے لیے، اسٹرائیو کیا یہ چیز پانے کے لیے۔ یا ایون اگر ماں بھی ہے، تو اگر وہ اپنی اولاد کو وہ نیکی سکھا کے جا رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے، کئی دفعہ اولاد مختلف نکل آتی ہے، جیسے حضرت نوح کا بھی بیٹا تھا، اس نے نہیں بات مانی، لیکن اس ماں نے اپنی پوری جان لگائی ہے کہ وہ اولاد جو ہے وہ دین کی طرف، دین سے محبت اس کے دل میں ڈالی ہے، تو پھر اس کے درجات بلند ہوں گے، پھر وہ ایک دوسرے کے وسیلے بنیں گے۔ یہ تو ہم نے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نچلوں والے کے بھی درجے اوپر لے آئیں گے، ان کے درجے بلند کر دیں گے۔ اگر آپ کی ایک فیملی کا ایک شخص ہے جس نے بہت محنت کی، دین کی بہت خدمت کی، بڑی اچھی زندگی گزاری، اور اگر اس کی اولاد جو ہے وہ اتنی نیک نہیں ہے، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، مطلب انہوں نے تگ و دو کی لیکن اس لیول تک نہیں پہنچے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرما دیں گے۔ کیا یہی آپ سوال پوچھ رہی تھی؟ جی جی یہی پوچھ رہی تھی۔ اور جیسے عالمہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بخشش کا سبب بنیں گے اپنے والدین کے لیے بھی، اور جیسے کسی کو اگر وہ پڑھا رہی ہیں یا مطلب بالکل نیک ایک بالکل، یہ نیک صدقہ کام کر رہی جاری ہیں۔ ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ اس شخص کا بیچ میں کوئی کنٹریبیوشن ہو اس کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ قد كانت لكم
أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. حضرت ابراہیم کی بہت ساری چیزوں میں ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے طرز عمل میں، یعنی کہ کچھ لوگ تھے حضرت ابراہیم کے ساتھیوں میں بھی جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے، طرز عمل میں جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم بالکل بری ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ہم تم سے منکر ہوئے، مطلب جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اس سے اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم ان چیزوں کے منکر ہیں، ہم انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا، جن بتوں کو، جس چیز کو تم پوچھتے ہو ان چیزوں کا ہم انکار کر رہے ہیں۔ وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مطلب ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پرمیسیبل چیز ہے کہ اگر کوئی آپ کے دین کے خلاف جا رہا ہے، اس سے جو ہے اس انتہائی اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ دشمن ہے آپ کے دین کا، تو اس کے لیے بھی آپ کے دل میں بغض یا عداوت ہونا، یہ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس طرح سے انکریج کی گئی ہے کہ جو آپ کے دین کے اگینسٹ جا رہا ہے، اس کا دشمن ہوا ہے، اس کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم بھی ایمان لے آؤ اور اللہ پر توحید کے ساتھ، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ سے یہ کہنے کے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا، مطلب انہوں نے اعلان برات کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اور تمہارا جو ہے عداوت اور بغض کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، حتیٰ یہ کہ تم بھی ایمان لے آؤ، لیکن انہوں نے اپنے والد سے کیا کہا، ایک انتہائی محبت کا رشتہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ آپ کا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے والد سے کہا کہنے کے میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کرنے میں میرے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو میں آپ کے لیے کوئی رعایت کروا دوں گا، ہاں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات کیا ہے کہ ایمان کی خاطر انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے اس کے لیے قریبی لوگ کتنے ہی قریبی، وہ ان کے والد تھے انہیں بھی چھوڑ دیا، قریبی لوگوں سے اختلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور دیکھیں، میں اختلاف کے معنی میں کبھی یہ نہ لیا جائے کہ آپ کوئی بڑھ چڑھ کے بدتمیزی کی جائے یا اگلے کی جو ہے عزت کا یا اس کی عمر کا لحاظ نہ کیا جائے، انتہائی پیار سے، محبت سے، شفقت سے، لیکن آپ کو اپنے قدم جما کر بات کرنی ہے۔ اگر کوئی ایسا حکم دیا جا رہا ہے، یہ چیز آج کی انشاءاللہ آیتوں میں ہم بڑی تفصیل سے پڑھیں گے کہ اگر کوئی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا، چاہے آگے سے کوئی بھی ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ اپنے والد کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اپنی قوم کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس چیز میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا، یعنی کہ ہم آپ کے اوپر پورا بھروسہ کر رہے ہیں، آپ پہ توکل کیا ہے ہم نے، اور تیری ہی طرف رجوع کیا، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ، پورا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے زور بازو پہ انسان گھمنڈ کرے یا ناز کرے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اگر آپ نے ان کو چھوڑا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک ایروگنس اس چیز میں آ جائے، کیونکہ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا
کہ انسان بڑا اس میں باریک سا فرق ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انسان کو اپنے اوپر گمان یہ ہو جاتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، یا میں دیکھیں کتنا جو ہے ثابت قدم ہوں اس چیز میں، اپنی میں بیچ میں آ جاتی ہے۔ انسان اس طرح کے قدم اٹھائے لیکن ہمبل رہے ساتھ ساتھ، پروردگار ہم نے تجھ پہ ہی توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، انسان ہمبل رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ پروردگار تو ہمیں کافروں کے لیے تختہ امتحان نہ بنا دینا۔ تختہ امتحان کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی، آج کل کے خاص کر جو کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، جس طرح سے جو طاقتیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے مسلم ممالک کو آپس میں لڑوانے کے لیے مسلمانوں کے بھائی چارے کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج کے دور میں بھی یہ آیت اسی طرح ریلیونٹ ہے۔ یہ دعا ہمیں آج اسی زور و شور سے مانگنی چاہیے جس وقت جس طرح سے یہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفے کے طور پہ یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں جو کہ قرآن کے اندر ہے۔ اگر آپ اس کو آج کے دور کے نظریے کے مطابق بھی سامنے رکھیں تو مسلمانوں کو مل کر یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ تختہ امتحان کا مطلب کیا ہے؟ اس کے جو تفسیر میں آتے ہیں وہ دو میننگ آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے ان کے بالکل ہی آسرے پہ پڑ جائیں اور وہ جس طریقے سے چاہیں ہمیں ہمارا حشر برا کریں، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، وہ جس طرح چاہیں ہمارے ساتھ ہمارے اوپر مظالم ڈھائیں، تو ہمیں ان کے لیے تختہ امتحان نہ بنا دیں۔ اور تو ہمیں بخش دے اے ہمارے پروردگار، یقیناً تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو ایک تو معنی اس چیز میں آتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان کے آسرے پہ نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ جو چاہے سلوک کریں۔ اور دوسرا معنی جو کہ اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، ایک اور تفسیر میں جو آتا ہے، وہ دوسری اوپینین یہ ہے بیٹے کہ ہم ایسے مسلمان نہ بن جائیں کہ لوگوں کے سامنے ہمارا جو عمل ہے وہ اس طرح کا ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے، مسلمانوں کی حرکتیں تو دیکھو ذرا۔ اور کیا آج کل یہ نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان دنیا میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں لیکن دوسرے نان مسلمس ہمیں دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا دین؟ جیسے کہ عام طور پہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کبھی دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں لوگ جن کے اگر کبھی ڈبیٹس وغیرہ بیٹھ کے دیکھیں تو جب انہیں دین بتایا جا رہا ہوتا ہے، ایک ڈبیٹ تھی، اس میں وہ بتا رہے ہیں دین کے بارے میں کہ دیکھیں اسلام میں یہ رولنگ ہے، اسلام میں یہ رولنگ ہے، اسلام میں یہ جو ہے حقوق ہیں عورتوں کے، یہ سب کچھ ہے۔ تو وہ آگے سے جو ایتھیسٹ تھا اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ سارے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ قوانین تو بہت زبردست ہیں، لیکن یہ ہے کہاں آپ کے پاس؟ یہ کدھر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یہ تو دکھائیں۔ تو ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کو دیکھ کے لوگ اسلام سے دور بھاگیں۔ مسلمان سامنے آئے تو وہ یہ کہیں کہ یہ دین تو پریکٹس، اس دین کا کیا فائدہ ہے اگر اس کو پریکٹس کرنے والا مسلمان ایسا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے لوگوں میں ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کرپشن، جھوٹ، لوگوں کو دھوکہ دینا، ہر جو برائی ہے، ہر قسم کی جو برائی ہے، وہ تمام تر برائیاں مسلمانوں میں موجود ہیں۔ وہ تمام برائیاں جن کے اوپر قومیں تباہ کر دی گئی تھیں، وہ تمام برائیاں اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں، ہم سب مسلمانوں میں یہ تمام برائیاں موجود ہیں۔ یہ سب برائیاں، آپ کسی ایک برائی کا نام بتا دیں، ناپتول میں کمی کرنا، قوم لوط والا عمل، جھوٹ، دھوکہ، کون سی برائی ہے؟ کوئی ایک برائی بتا دیں جو کہ مسلمانوں میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں سب مسلمان ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت بڑھ چڑھ کے بڑی نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی نیکیاں قبول فرمائے، لیکن اس وقت میجورٹی مسلمان ایسے ہیں جن کو دیکھ کے نان مسلم مسلمان ہونا نہیں چاہیں گے۔ کیسا نہیں ہے؟
اور تو ہمیں بخش دے اے ہمارے پروردگار، یقیناً تو ہی زبردست و حکمت والا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد۔ تمہارے لیے یقیناً ان کے طرز عمل میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں، اور ان کی طرز عمل جو ان کی زندگی ہے ان میں ایک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کس کے لیے نمونہ ہے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، جو بلیو ہی نہیں کرتا وہ تو پھر جو چاہے کرے، لیکن جو واقعی ہی میں اس چیز پہ، آپ اور میں اگر آج اپنے آپ کو دل سے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم واقعی ہی قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یا ایون ہم اپنی موت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کبھی؟ یہ لیسن صرف ان کے لیے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ حمید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں اگر کوئی کسی کی کوئی شک و شبہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی پہچان کروانی تھی اس لیے دنیا میں لوگوں کو بھیجا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی حاجت ہے کہ ہم ہماری عبادتوں کی یا ہماری کوئی ضرورت ہے، تو یہ انسان اپنی ذہن سے نا کھرچ کے نکال دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اس پوری دنیا کو تباہ کر کے ایک نئے سرے سے ایک نئی قوم بنا سکتے ہیں جو کہ تمام مسلمان ہوگی، اور تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر وقت سجدہ اور ان کی عبادت میں مشغول رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تمہیں پورا بدل سکتے ہیں۔ اور اپنی ذات میں آپ حمید ہیں۔ دیکھیں کسی کی نا کوئی تعریف اگر آپ کریں تو کسی کی تعریف ہوتی ہے نا، کسی کی کوئی خوبی بیان کریں تو اس کی تعریف ہوتی ہے، کوئی دوسرے کسی کی ضرورت ہوتی ہے، انسانوں میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کی تعریف کرے تو اس میں اچھا یہ کوالٹی ہے تو لوگ تعریف کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ وہ ان کی ذات کو کسی کے الفاظ کی، کسی کی اکنالجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہیں، وہ خود ہی حمید ہیں، انہیں ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں کی۔ آگے چلتے ہیں۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب بعد میں مسلمان جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد، تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان جن کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درمیان دوستی پیدا کر دیں۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یہاں دوستی پیدا کریں آخرت میں ہو جائے۔ اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم۔ اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کبھی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کوئی بے انصاف نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کوئی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں کیا، گھروں سے نہیں نکالا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی عداوت کا رشتہ یا اس طرح سے رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک جنرل ہمیں لیسن یہ دیا جا رہا ہے کہ نان مسلمس کے ساتھ ہمارا جنرلی کیا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رکھی ہوئی، وہ بالکل نیوٹرل ہیں، تو ان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات انسان کے ہونے چاہیے۔ تو اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کبھی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو۔ إن الله يحب المقسطين۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔
ضروری نہیں ہے اگر کوئی نان مسلم سامنے آ جائے تو آپ ان کے ساتھ کوئی دشمنی یا عداوت کا رشتہ رکھیں. حضرت ابراہیم نے ان لوگوں سے کہا تھا جو کہ ان کے دین کے دشمن ہو گئے تھے. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بالکل نیوٹرل ہیں، آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے مل رہے ہیں، آپ اچھے طریقے سے ان سے ملیں. آپ بلکہ اسلام کا فیس ہے ان کے لیے، اپنے عمل سے ان کو دین کی طرف دعوت دیں، صحیح میسج پہنچائیں دین کا، اچھے تعلقات رکھیں. یہ تو اپرچونٹی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کے نان مسلم لوگ ارد گرد ہیں، آپ کے ہمسایوں میں یا آپ کے اسکول میں کہیں پہ ایسی جگہ پر جہاں پہ آپ کو، یہ تو بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں، کیونکہ آپ اسلام کا فیس ہے ان کے لیے. کیا پتا کل کو کوئی آپ کے رویے سے، آپ کی باتوں سے مروب ہو کے اسلام لے آئے. اور انصاف، خاص کر ہمارا دین انصاف کی طرف بلاتا ہے. ایک جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس جو ہے وہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان ایک تنازع پیش آ گیا، ایک ان کے ساتھ ایک ان کے مسئلہ کھڑا ہو گیا ان کے آپس میں. تو حضرت عمر نے محسوس کیا کہ حق یہودی کے ساتھ ہے، مطلب جو یہودی ہے وہ حق پر ہے. اب دیکھیں، ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف یہودی ہے، ایک نئی سوسائٹی بن رہی ہے. تو حضرت عمر کے سامنے جب وہ کیس آیا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہودی جو ہے وہ حق پر ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا. حضرت عمر نے، یہودی نے ان سے کہا واللہ آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا. حضرت عمر نے اسے اپنے کوڑے سے مار کر کہا، مطلب یہ ایسے نہیں کوئی بری طرح اسے مارا، اسے پوک کر کے کہتے ہیں. حضرت عمر نے اسے اپنی کوڑے سے مار کر کہا تم کیسے جانتے ہو، کہ مطلب تمہیں کیسے پتا کہ حق کے ساتھ ہے. یہودی نے جواب دیا بے شک ہم تورات میں پڑھتے ہیں کہ جو شخص حق کے ساتھ فیصلہ کرے اس کے دائیں اور بائیں ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے حق پر قائم رکھتا ہے اور سیدھا رہنمائی دیتا ہے. اگر وہ حق کو چھوڑ دے تو یہ فرشتے چلے جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے. اس یہودی نے حضرت عمر کی بھی یہ تعریف کی. تو اسلام میں ہم حق کے، جسٹس، انصاف پسند، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو انصاف کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے کسی نان مسلم کے بارے میں ہو. آگے چلتے ہیں. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في ديني وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وہ تو تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، یعنی کہ جو دشمنی، جو عداوت رکھتے ہیں، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی. مطلب نہ ہی خود کیا، بلکہ اگر ڈائریکٹلی خود اگر نہیں بھی کر رہے تھے تو دوسرے جو نکال رہے تھے ان کی بھی مدد کر رہے تھے، کہ تم ان کے ساتھ ولایت اور دوستی کا رشتہ قائم کرو. ان سے منع کیا گیا ہے کہ جو جنگی حالات میں جو تم سے دشمنی رکھتے ہیں، تمہیں گھروں سے نکالتے ہیں، کہ ان کے ساتھ تم دوستی کا رشتہ رکھو. اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اب اس کے بعد یہ یہاں پہ واقعہ اس واقعے کا جو ہے بارے میں جو آیات ہیں یہاں پہ ختم ہوتی ہیں. اب آگے جو ہیں بات شروع ہو رہی ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے بعد جب مسلمان عورتیں وہاں جو ایمان لے آئی تھیں، جب وہ بھاگ کے مکے سے مدینہ آئیں تو وہ مکے والے آ گئے. صلح حدیبیہ میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ یہاں سے، مکے سے اگر کوئی ایمان والا مدینے آتا ہے تو اس کو لوٹا دیا جائے گا، اور اگر مدینے سے جو ہے کوئی مکے جاتا ہے تو مکے والے اسے نہیں لوٹائیں گے. لیکن جب وہاں پر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان عورتیں کچھ جو ایمان لے آئی تھیں مکے کے اندر، وہ جب بھاگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب مدینے آئیں تو مکے والے انہیں لینے آگے کہ بھئی ہمارا تو یہ معاہدہ ہوا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ معاہدہ جو تھا یہ مردوں کے معاملے میں تھا، یہ معاہدہ عورتوں کے معاملے میں نہیں ہے. تو وہ عورتوں کو جو ہے وہ وہاں پہ رکھ لیا گیا. اب کیونکہ مردوں کے معاملے میں معاہدہ نہیں تھا، مردوں کو تو واپس لوٹا دیا جاتا تھا، لیکن جب عورتیں وہاں پر آ رہی ہیں تو اس کے بارے میں سب سے پہلے، جیسے کہ بارڈر کنٹرول ہوتا ہے یہاں پر بھی، کہ آپ کو یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ کہیں یہ کوئی سپائی تو نہیں ہے،
کہیں کوئی مکے والوں کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوئی آپ کوئی گیم تو یا کوئی پلاٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے کہ اپنی وہ کسی عورت کو بھیجیں اور وہ اس طرح کی کوئی خبریں لے آئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ہدایات دے رہے ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں اب. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو. یہ تو میں نے اب آپ کو جیسے بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے نا، لیکن اس کے بعد میں جو خواتین کے حقوق کے بارے میں بات ہوگی ابھی اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. لیکن سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے کہ جب وہ آیا کریں تو ان سے ان کا امتحان لے لیا کرو، یعنی کہ تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا کرو کہ بھئی کب اسلام لے کر آئیں، تمہیں دین کے بارے میں کیسے پتہ چلا، تم دین کے بارے میں کیا کیا جانتی ہو. تھوڑا انویسٹیگیٹ کر لیا جائے تاکہ پتہ ہو کہ کوئی اسپائے تو نہیں ہے. تو اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو. اللہ تو ان کے ایمان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دل میں واقعی میں ایمان ہے اور کہ کون جو ہے وہ صرف پریٹینڈ کر رہے ہیں. پھر اگر تم جان لو کہ وہ واقعی مومنات ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ. یعنی کہ اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی وہ ایمان والی عورتیں ہیں یا جو بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں میں کیا ہے، لیکن ظاہری طور پہ جو بھی تم انویسٹیگیٹ کر رہے ہو اس کے بعد اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعی مومن ہے تو پھر کفار کو کی طرف ان کو نہ لوٹایا جائے. لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. اب یہاں پہ وہ بات آتی ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ والے حالات ہیں، کائنڈ آف جنگی حالات ہیں نا یہ ایک طرح سے، کہ اس جگہ سے عورتیں وہاں سے فرار ہو کے آ رہی ہیں، بھاگ کر آ رہی ہیں ایمان والی عورتیں جن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے. لیکن اس کے دوران بھی عورتوں کی پروٹیکشن یا عورتوں کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ نان مسلم عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، آپ ان آیتوں میں یہ دیکھیں گے. اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں واپس نہ لوٹایا جائے، نہ اب یہ ان کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. مطلب جو پہلے کسی کے ساتھ شادی ہوئی تھی اور وہ کافر تھے اور بعد میں عورت مسلمان ہو کے مکے مدینے آ گئی ہے تو اب اس کافر سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، اب وہ ان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. اور ان کافروں کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا، یعنی کہ ان کافروں نے جو مہر ان عورتوں کو دیا تھا وہ مہر ان کو واپس کافروں کو کر دیا جائے. یہ ان کے لیے آپ سمجھ لیں یہ ان کی سپریشن، ان کی طلاق کا معاملہ ہوگا. تو جو کچھ ان کافروں نے ان عورتوں، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کے حقوق کے بارے میں کس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ انہوں نے اسپینڈ کیا تھا کافروں نے وہ انہیں واپس کر دیا جائے، ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا. اور اے مسلمانوں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کی مہر ادا کر دو. اب ایک عورت جو کہ اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کے مدینے ہجرت کر کے آئی ہے، وہ جن حالات میں آئی ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی کپڑے ہیں، نہ مال ہے کوئی اس طرح سے، نہ کوئی گھر ہے رہنے کے لیے. اب اگر تم ان سے نکاح کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں بھی، ان تمام حالات میں بھی ان کے مہر پہلے ادا کر دیے جائیں. مطلب ان کو مہر ان کا رکھا جائے پراپر، ان کا مہر. یہ ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہیں یا وہ کسی ڈیسپریٹ سچویشن میں ہیں تو ان کا ایڈوانٹیج لیا جائے اس چیز کا کہ ہاں بس نکاح ہو گیا تو تمہارے سر پہ چھت آ گئی یہی بڑی بات ہے. نہیں، ان کا مہر ادا کیا جائے. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رہو. یعنی کہ اگر کوئی عورت ہے جو کہ تمہارے دین کے ساتھ، تمہارے دین پر نہیں آئی ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے اور وہ کافر ہے، تو اس کو زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رہو اور تم مانگ لو وہ مال جو تم نے بطور مہر خرچ کیا ہے. یعنی کہ تم ان سے جو تم نے ان کے اوپر مہر وغیرہ تم نے ان کو دیا تھا وہ ان سے واپس مانگ لو.
اور ان کو فارغ کر دو، اور وہ کافر بھی مانگ لیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے مابین فیصلہ کر رہا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے بھی رائٹس جو ہیں وہ ایکسپلائٹ نہیں ہو رہے، خاص کر خواتین جو کہ جنگی حالات میں ہیں، اس میں بھی ان کے مہر کی یا ان کے مال کی یا ان کی پروٹیکشن، ان کو نکاح میں لانے کی، ان کو عزت دینے کی، یہ تمام چیزوں کا کس طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو کہ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہاں پہ ان کے اوپر مظالم ہیں، خواتین جو ہیں ان کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہیں، اگر وہ آئیے آیات پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، کیونکہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ آیتیں ویسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں اپنی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ جب آپ ان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات میں بھی عورتوں کی پروٹیکشن، کہ ان کو نکاح میں لیا جائے، ان کا مہر ادا کیا جائے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کا ایڈوانٹیج لیا جا رہا ہے، یا اگر کوئی نان مسلم عورت ہے تو اس کو بھی آپ فارغ کر دیں، کیونکہ اگر وہ آپ کے دین کے اوپر نہیں آ رہی ہے اس کو زبردستی اپنے اوپر باندھ کے رکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو ان تمام حالات میں بھی ہمارا دین جو ہے وہ کس قدر حق اور انصاف کی بات کر رہا ہے، اور پروٹیکشن، رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کر رہی ہے، خاص کر عورتوں کی، خواتین کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، ان کا مہر ادا کیا جائے۔ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ کفار کی طرف رہ جائے، مطلب اگر وہ کافر ہے، آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے، اب وہ واپس نہیں کر رہے، حالانکہ اسے ٹیکنیکلی اسے واپس کر دینا چاہیے کہ وہ اب نکاح میں نہیں رہے، جو بھی مہر کے لیے ادا کیا تھا وہ واپس کر دے، لیکن اگر ان کے پاس کچھ رہ جائے تو جب تمہیں موقع ہاتھ آ جائے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں انہیں اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے خرچ کی ہے، یعنی کہ اگر پھر وہ جب وار کا ٹائم آئے اور مال غنیمت کا وقت آئے تو ان مسلمانوں کو جن کی جو عورتیں چلی گئی ہیں، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اور پھر انہوں نے واپس بھی نہیں کیا ان کا مال، تو ان کے لیے اس مال غنیمت میں سے ان کی مدد کر دی جائے تاکہ ان کے لیے نکاح آسان ہو، تاکہ پھر وہ اور کسی کے ساتھ نکاح کر سکیں۔ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پہ تمہارا ایمان ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسان ڈرتا رہے، جو بھی اقدامات کر رہے ہیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہا جائے۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. ہمارے جو دین میں ہے، آپ نے بہت سارے اور بھی سنے ہوں گے، بیت رضوان ہوا، بہت سارے اس طرح کے جو بیع ہوا کرتے تھے، ان میں سے یہ واحد وہ پرومس ہے جو کہ عورتوں سے لیا گیا، یہ واحد یہ اس پرومس کو یہ عزت دی گئی ہے کہ اس کو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈ ٹو ورڈ لکھا ہے۔ باقی جو ہیں آپ کو جب بھی کوئی آپ اس طرح کا پرومس، کوئی اس طرح کی ٹریٹی ہوتی تھی تو اس کا ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مطلب ہمیں جو ملتی ہے اس کی جو ڈیٹیلز ملتی ہیں وہ احادیث سے ملتی ہیں، لیکن یہ جو پلیج لیا گیا تھا عورتوں سے، یہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ سمجھ لیں، ریکارڈڈ ہے، حرف بحرف اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرنے کے لیے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، یعنی کہ جب وہ ایمان وہ لے آ گئی ہیں، ایمان قبول کر لیا ہے، تو ان سے یہ پرومس دیا جائے، یہ وعدہ، یہ ٹریٹی ان کے ساتھ آپ سمجھ لیں ایک سائن ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ نمبر ون، وہ نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ اس میں جیسے آیا کہ چوری نہیں کریں گی، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر وہاں پر گئے تو ان میں سے ایک جو خاتون تھی انہوں نے کہا کہ جو میرے شوہر ہیں وہ بہت کنجوس ہیں، بخیل ہیں، تو کیا ان کے، اگر میں ان سے بغیر پوچھوں ان کے پیسے اپنی اور اپنی اولاد کی کچھ خرچے کے لیے لے لوں؟
تو کیا یہ بھی چوری میں آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ چوری میں نہیں آئے گا اگر معروف طریقے سے لیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ایکسٹرا اپنی آسائشوں کے لیے یا اپنی چیزوں کے لیے، ضرورتاً جو آپ کے پیسے ہیں، آپ کو ضرورت ہے گھر کے خرچے کے لیے یا اولاد کے اوپر کوئی پیسے خرچ کرنے کے لیے، آپ کو ضرورت جتنی ہے اتنی اگر آپ لے رہے ہیں، تو یہ چوری میں شوہر کی اگر آپ اور بیوی لے رہی ہے تو یہ چوری میں نہیں آئیں گے۔ نہ بدکاری کریں اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں۔ اولاد کو قتل کرنے میں جو ہے وہ ایبورشن بھی آتا ہے، کہ وہاں مطلب جس طرح سے بغیر بتائے بھی اور کئی دفعہ میوچلی بھی میوچل ایگریمنٹ سے بھی جو ہے بچہ جو ہے وہ ضائع کروا دیا جاتا ہے، یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ یہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مومن عورتوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی۔ اس کا کیا میننگ ہے؟ اس کا میننگ دو طرح سے آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو رومر اسکینڈلز جو ہیں، لوگوں کے بارے میں افواہیں، جھوٹے بہتان اڑا دیے جاتے ہیں، کچھ خواتین اس میں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، تو یہ چیز نہیں کریں گی کہ کسی بھی عورت کے اوپر بہتان، کسی اور اس کا چکر اس سے چل رہا ہے، یہ کیا وہاں پر ان دونوں کا جو ہے بڑی ہنس ہنس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اپنی طرف سے گھڑ لینا اور وہاں سے کڑیاں ملا دینا اپنی طرف سے، اس طرح سے بہتان اور رومرز پھیلانا، یہ بھی نہیں کریں گی۔ یہ دیکھیں، یہ مومن عورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ چیز آج بھی اسی طرح ہمارے اوپر اپلیکیبل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، چوری نہ کی جائے، ابورشن کے بارے میں کہ بچوں اولاد کو قتل نہ کیا جائے، یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بدکاری نہ کی جائے، پھر بہتان نہ لگایا جائے کسی کے اوپر، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ہم آج ذرا اور ایکسپلین کریں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے استغفار کریں، اور یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو پوائنٹ ہے، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، اس میں دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آتے ہیں۔ کسی امر معروف یعنی کہ امر معروف یعنی کہ جو چیز عام طور پر ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن سے کوئی دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی ایسی چیز کا حکم دیں گے جو کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہوگی، کہ قرآن کے خلاف یا اللہ کے حکم کے خلاف ہوگی، ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ایڈ کیے ہیں کہ وہ کسی امر معروف میں، یعنی کہ جو نارمل آرڈرز ہیں یوزلی دیے جاتے ہیں جو کہ عام ہیں، ان کے اس میں جو ہے وہ آپ کی اطاعت کریں گے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی ذات ہے، ان کے ساتھ بھی کہہ دیا کہ کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی انسان اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف؟ چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے کئی دفعہ یہ اسپرچول لیڈرز بن کے یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں عورتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ، اور وہ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کی بات مانیں گی، اور ہم جانتے ہیں جس طرح کی نیوز آتی ہیں اور کس کس قسم کی، کس کس لیول کی خرافات ہوتی ہیں، اور یہ ساری عورتیں جو ہیں وہ دین کے نام پہ کر رہی ہوتی ہیں۔ کہ کیا آپ اس آیت کے بعد کیا گنجائش بنتی ہے کہ کسی بھی انسان کی اطاعت کی جائے اگر وہ خلاف سنت ہو یا خلاف قرآن ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آپ کو کسی ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا، تو آپ اس چیز کو مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، ہر مسلمان مرد سے سننا اور اطاعت کرنا ضروری ہے، سمعنا و اطعنا، چاہے وہ چیز اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، اطاعت ضروری ہے، جب تک
کہ وہ کسی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اگر کسی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو اس وقت سننا اور اطاعت کرنا لازم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے آگے کسی اور شخص کی اطاعت نہیں ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ پردہ نہیں کرتی کیونکہ ہمارے شوہر کو پسند نہیں ہے، آپ کو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر دیا ہے، پھر چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی کھڑا ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، کسی کی آپ اطاعت نہیں کریں گے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اطاعت صرف معروف میں ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کامنلی لوگوں میں ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے بارے میں آپ تفسیر آن لائن بھی بہت ساری چیزوں میں آپ کو آرام سے مل جائے گی، بہت سی ویب سائٹ پہ، کہ معروف چیز کیا ہے، معروف کا مطلب کیا ہے۔ معروف کا مطلب اگر میں سمپل آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو یعنی کہ جو لوگوں میں عام طور پہ ایکسیپٹیبل ہے اور وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے۔ تو ایک نقطہ تو یہ ہو گیا کہ کسی اور کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر وہ خلاف قرآن ہے بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف اگر بات ہو رہی ہے تو وہ نہیں مانی جائے گی، صرف امر معروف میں، یعنی کہ وہ چیز عام طور پہ لوگوں میں ایکسیپٹیبل ہے۔ دوسرا اہم نقطہ کیا ہے اس میں، کہ آپ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، یعنی کہ اگر آپ امر معروف میں سے حکم دے رہے ہیں تو پھر آپ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ تو پھر کیا ہم عورتوں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اس چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس چیز کا حکم دیا ہے، اور پھر اس چیز کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت عورتوں کو اس سے منع کیا کہ وہ مرنے والے پہ نوحہ کرتے ہوئے اپنے منہ نوچیں، اپنے گریبان پھاڑیں، واویلا کریں اور شعر گا گا کے بیان کریں۔ جیسے کہ اس وقت دور جہالیت میں یہ چیز عام تھی کہ لوگ، عورتیں جو تھیں وہ باقاعدہ زور زور سے چیخیں مار مار کے روتی تھیں، منہ جو نوچ رہی ہیں، تھپڑ مار رہی ہیں اپنے آپ کو، گریبان نوچ رہی ہیں۔ تو یہ چیز اگر آج بھی جہاں کہیں بھی ہوتی ہے یہ چیز منع ہے، تو آپ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ کوئی مسلمان عورت ان چیزوں کی نافرمانی نہیں کر سکتی آج بھی، کہ اگر کوئی آپ کا اپنا عزیز محبت کرنے والا جس سے آپ پیار کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی سے چلا جائے تو آپ اس طریقے سے نوحے کریں، واویلے مچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت عورتوں سے یہ کہا کہ ان میں سے ایک جو آپ بیعت لی ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ غیر محرم مردوں سے بات نہ کریں گی۔ ابن عباس کی روایت میں اس کی یہ وضاحت ہے کہ غیر مردوں سے تخلیہ میں، یعنی کہ علیحدگی میں، اکیلے جب آپ ان کے ساتھ ہیں اس وقت تخلیہ میں بات نہ کریں گی۔ قتادہ نے مزید وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان سے جو تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر پر نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں کوئی صاحب ملنے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے، یعنی عورت کا کسی آنے والے سے اتنی بات کہہ دینا ممنوع نہیں ہے کہ صاحب خانہ جو بھی گھر کے جو بھی مرد ہیں جن سے وہ صاحب ملنے آئے ہیں وہ گھر پہ موجود نہیں ہیں، تو اس کا اتنی بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن اکیلے میں بیٹھ کے مرد اور عورت جو ہیں آپس میں بات نہ کریں، تخلیہ میں ایک دوسرے سے مل کر باتیں نہ کریں۔ اس چیز سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی رشتہ دار آ کے بیٹھ گئے ہیں، اب گھر میں آپ کے جو شوہر ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں، یا باپ یا بھائی گھر پہ موجود نہیں ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے اور باتیں کریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ یا گھر میں فیملی گیدرنگ ہوئی ہوئی ہے اور ایک مرد اور عورت ایک کمرے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بات کریں اگر آپ نے بات کوئی کرنی بھی ہے تو، اور بلا ضرورت نان محرم کے ساتھ ہنسی مذاق یا بہت زیادہ فری ہونا یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ تو مسلمان عورتوں کے بیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہوتے تھے تو یہ والے پوائنٹس بھی ہوتے تھے، کیونکہ مختلف جگہ پہ آپ نے بیت لی ہے، فتح مکہ کے ٹائم پہ بھی لی ہے، پھر فتح مکہ کے بعد جب آپ دوبارہ مدینہ گئے تو انصار کی عورتوں سے بھی، اور حضرت عمر کو ان کے پر مقرر کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں لی عورتوں سے،
آپ صرف زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ عہد لیا کہ نوحہ نہ کرنا اور جہالیت کے اسے بناؤ سنگھار کر کے اپنی نمائش نہ کرنا، جیسے کہ تیار ہو کے ہم آج کل باہر جاتے ہیں، کہیں کسی کے گھر جانا ہو، مال جانا ہو، ڈاکٹر کے جانا، کہیں بھی جانا ہو تو خواتین اس طریقے سے تیار ہو کے جاتی ہیں، مہک رہی ہوتی ہیں پرفیومز میں، ہیلز پہن رکھی ہیں، برانڈڈ بیگز لے رکھے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جی؟ فلاں کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں، اور وہاں پہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ مخلوط گیدرنگ ہے، مرد بھی وہاں موجود ہیں، عورتیں بھی موجود ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جہالیت، اسے دور جہالیت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس طرح کے بناؤ سنگھار کر کے اپنی نمائش نہ کرو۔ نمائش ہی کر رہے ہوتے ہیں نا آپ، اپنے کپڑوں کی، اپنے بیگس کی، اپنی جیولری کی، اپنے جوتوں کی، یہ نمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے منع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہروں سے دھوکہ بازی نہ کرنا۔ اس جب بیعت لیتے ہوئے آپ نے ایک یہ بات بھی کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خالہ سلمہ بن قیس کہتی ہیں کہ میں انصار کی چند عورتوں کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم سے عہد لیا، پھر فرمایا اپنے شوہروں سے دھوکہ بازی نہ کرنا۔ جب ہم واپس ہونے لگے تو ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو شوہر سے دھوکہ بازی کرنے کا کیا مطلب ہے۔ میں نے جا کر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ تم اس کا مال لے کر دوسروں پر لٹاؤ، یعنی کہ اپنے شوہر کا مال بے وجہ لوگوں کے اوپر لٹایا جائے، بہت ایکسپینسو گفٹس دیے جا رہے ہیں اپنی فرینڈس کو، یا بہت ہی ایکسپینسو قسم کی دعوتیں کی جا رہی ہیں، اس طریقے سے بلا وجہ بلا ضرورت اپنا مال دوسروں کے اوپر لٹایا جائے، اپنے شوہر کا مال، یہ دھوکہ بازی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ عطیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین کی جماعت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ہاں عورتوں میں عام رواج نہیں ہے کہ عید کی نماز کے لیے جایا جائے، عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے کہ وہ عید کی نماز کے لیے مسجد میں جایا کریں، حتیٰ کہ اگر کسی کو پیریڈ بھی ہوئے ہیں، اگر وہ اپنے ان مخصوص ایام میں ہے اور وہ جو ہے جا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دعا میں ضرور شامل ہو، وہاں پر جائیں، نماز کی جگہ سے علیحدہ بیٹھیں اور وہ دعا میں شامل ہو جائیں، حاضر ہوا کریں گی۔ البتہ جمعہ ہم پر فرض نہیں ہے، جمعے کی نماز پڑھنے جانا ضروری نہیں ہے، اور جنازوں کے ساتھ جانے سے بھی منع فرما دیا۔ تو جو معروف چیزیں ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے ان کو ماننا ہے، اور جو یہ ساری چیزوں پہ بیعت لے لے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے استغفار کریں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے اہل ایمان، ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں اصحاب القبور میں سے، یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس اسی طرح ہوئے ہوئے ہیں جس طرح کے، اور آخرت کے دن سے اسی طرح مایوس ہوئے ہوئے ہیں جس طرح کے جو آپ کسی کوئی آپ کا لوڈ ون جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے، تو یہ کفار جس طرح ان سے مایوس ہوئے ہوئے نا کہ یہ جن سے ہم محبت کرتے تھے یہ واپس کبھی نہیں آئیں گے، اس طرح مایوس ہو چکے ہیں آخرت سے، یہ لوگ آخرت سے اس طرح مایوس ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یا پھر اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو لوگ قبر میں ہیں جس طرح وہ مایوس ہو چکے ہیں نا کہ اب تو کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ اسی طرح جو لوگ ہیں جو کفر کرنے والے ہیں وہ اسی طرح آخرت سے مایوس ہے، تو یہ ایک تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک، آج کے ہم اپنے کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آج تعلق مضبوط کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہاری رحمی رشتے، اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن، اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیں جو کام آتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہی ہیں جو کام آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا جو اسوہ ہے نا، ان کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو ایمان کی خاطر انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے اس کے لیے قریبی لوگوں کے ساتھ ان کو اختلاف کرنا پڑ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو جس طرح کہ ہم نے واقعہ حضرت عمر کا پڑھا کہ یہودی اور مسلمان کے بیچ میں جو حق پہ تھا، اور وہ یہودی اس وقت حق پہ تھا، تو انہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ انصاف پہ قائم ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔